बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। आज इनसे कुछ बात करेंगे कि जी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने साफ कट कह दिया है कि जी इंतशारी टोले के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डील होगी या नहीं होगी। और उन्होंने ये भी साथ कह दिया है जी 9 मई के जो कसूरवार हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। शफीक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिन पहले आपने कहा था कि जी खान साहब की कोई डील होती नजर नहीं आ रही। अब ऐसा ही हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई डील नहीं है। जी बहुत शुक्रिया बड़ी साहब। मैं ये गुजारिशात पहले भी करता रहा हूँ। मैं दोबारा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालूं कि मैंने ये गुजारिश की थी कि मई का महीना जब से शुरू हुआ है, ये मई हमारा एस्ट्रोलॉजिकल मई 21 अप्रैल से शुरू हो चुका है। और यहाँ से जब से शुरू बड़ा वाज़े बार बार अपने मुख्तलिफ वीडियोस में ये बयान दिया है, बात की है कि इस मई के महीने में खान साहब को, उनकी पार्टी को, पीटीआई को किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल फेवर मिलती नजर नहीं आ रही, खान साहब को कोई फेवर मिलती नजर नहीं आ रही। और मैंने शायद ये भी जिक्र किया था, मुज़ाकरात की जो बात खान साहब करते हैं, इनको एस्टेब्लिशमेंट के एंड से कोई फेवर नहीं है, क्योंकि मैंने ये अर्ज किया था कि मिलिट्री का जो इनका सितारा है, प्लेनेट है, वो इस टाइम वैसे ही बड़ा इनके चार्ट में, जायचे में जो है वो अजीबोगरीब पोजीशन में फंसा हुआ है, बैठा है। तो किसी भी तरह इनका वैसे भी अभी थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का, मुलाकात का, बातचीत का होता है। मैं खान साहब के जायचे की बात कर रहा हूँ। वो वैसे ही चार्ट के जायचे के 8वें घर में जाके बैठा हुआ है और बड़ी बुरी पोजीशन में इस टाइम बैठा हुआ है। तो वहां तो मैंने अर्ज किया था कि जायचा हमारे जो है जायचे में 8वां घर नहस घर होता है। यहाँ पे जब प्लेनेट आगे बैठ जाता है तो हम किसी भी किस्म की फेवर की तवक्को नहीं करते, बल्कि मामलात को नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव होता देखते हैं और वो नेगेटिव हो जाते हैं। और मैंने यही अर्ज किया था कि ये अभी मिलिट्री के एंड से, मिलिट्री का प्लान जो हमारा मार्स होता है, ठीक है, वो भी बड़ा नेगेटिव बैठा हुआ है। पाकिस्तान की चार्ट में हम देखें तो इस टाइम भी मिलिट्री जो है बिल्कुल इस पोजीशन में है कि वो आपको कोई फेवर नहीं देगी। खान साहब के चार्ट में भी इस टाइम इसी तरह है। इनके जायचे में पिछले दिनों में थोड़ा सा मूव करके आया, लेकिन पहले छठे घर में बैठा हुआ था, सैटर्न के साथ बड़ी जो है वो स्वीयर नेगेटिव नजर में था। अब 7वें घर में आ गया। 7वां घर भी पब्लिक रिलेशन का, पब्लिक अफेयर का होता है, पॉलिटिकल फेवर का होता है। ठीक है, अब 7वें घर में वो राहु के साथ आके बैठ गया है। ठीक है, तो ये मजीद नेगेटिव हो गया। इसलिए मैं ये बार बार ये अर्ज कर रहा था कि मिलिट्री के एंड से इनको अभी किसी किस्म की कोई फेवर नजर नहीं आएगी। और मेरे दोस्तों को याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि जैसे ही मिड मई आएगा, मिड मई, एस्ट्रोलॉजिकल मिड मई, जो कि हमारा ये आज से ही शुरू हुआ है इत्तफाकन, 6, 7 और 8 तारीख जो है, ये तकरीबन मिड मई में बिल्कुल आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत जो है ना वो इस हवाले से, बातचीत के हवाले से नाजुक रहेगा। और आपने देखे कि आज ही आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई हमारे पास, और उन्होंने बड़ा ही मतलब एक हार्ड मैसेज दिया है, जिसमें जिसने आइंदा की मुज़ाकरात की समझ लेके सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट आइंदा इनसे मुज़ाकरात करेगी या नहीं करेगी। जो एक स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था कि खान साहब को इस मिलिट्री एंड से जो है वो कोई पोजीशन, कोई फेवर, कोई इस तरह मिलने वाली नहीं है। हाँ ये है कि 22 मई अगर गुजर जाता है जब इनको खैरोफियत से, तो फिर इनको के एंड से, जुडिशरी के एंड से कुछ फेवर मिलने वाली है, क्योंकि हमारा प्लेनेट मार्स जो है वो तो अफ्लिक्टेड है। अभी हमारा प्लेनेट मुश्तरी जो है जुपिटर, वो भी अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है 8वें घर में। वो मूव कर जाएगा ये जून के स्टार्ट में 9th घर में। 9th घर हमारा जो है वो इन अफेयर्स को डील करता है, जुडिशरी, लीगल अफेयर्स को, और फॉरेन आपके जो है दोस्तों को, बैरून मुल्क वाले दोस्तों को। तो इस एंड पे उनको कुछ फेवर मिलेगी। मिलिट्री के एंड से मैं शुरू से बार बार मेरा एक ही मौकफ था, मिलिट्री के एंड से कोई फेवर नहीं मिलेगी, ना मिलेगी। मिलेगी तो ये जुडिशरी के एंड से होगी, कुछ फैसले इनकी फेवर में आ सकते हैं, और कुछ गैर मुल्की दोस्त जो है वो इनकी मदद के लिए आ सकते हैं, जो कि पब्लिक के सामने नहीं होंगे मामला। ठीक है, वहां से इनको फेवर मिलेगी और कुछ बात बनती नजर आएगी इनके हक में। लेकिन ये स्ट्रेट अवे था, मिड मई है हमारा
ہمارا مڈ مئی اگر آپ 21 اپریل سے گنے تو اس ٹائم جو ہے وہ مڈ مئی چلا ہے. ٹھیک ہے, 6 7 8 تاریخ جو ہے یہ کریٹیکل تھی, اور یہ سارا ویک جو اس حوالے سے نازک ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ویک اب رننگ چل رہا ہے منڈے سے شروع ہوا ہے, اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ مطلب آپ کو سارے عجیب و غریب فیصلے, بیانات, معاملات الٹ ہوتے نظر آئیں گے. تو یہ بڑا واضح بات کی ہوئی تھی. ابھی بھی میں اس موقع پہ قائم ہوں کہ ان کو آئندہ بھی شاید ایک عرصے تک جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کی اینڈ سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو ان کو فیور ملنی مشکل ہے. نہیں ملے گی, اگر ملے گی تو وہ ایک دوسرا چینل ہوگا. اچھا سر، آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی انڈیا کی سائڈ سے کچھ حملے کا اندیشہ ہے، انڈیا کی سائڈ سے بارڈر ہاٹ ہے، تو آگے آپ مئی میں دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا سین ہے؟ سر بارڈر ہارڈ والی بات جو ہے وہ تو چلتی رہے گی, ابھی چلے گی. انہوں نے درست کہا ہے, بارڈر تو ہارڈ ہے ڈیفینیٹلی. انڈیا میں بھی الیکشن ہے, چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بھی کوئی کوشش کریں گے. ان کے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب ہیں, الیکشن جیتنے کے لیے کوئی بھی مطلب ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کوئی بھی بارڈر پہ شر پسندی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ملٹری کا موقع بالکل کلیئر ہے, بالکل انہوں نے اسٹیٹ اوے یعنی کہ ملٹری الرٹ ہے. ڈیفینیٹلی ان کو بارڈر پر ہی توجہ دینی چاہیے, دیں گے, کیونکہ اس کی طرف سے انڈیا کی طرف سے کوئی بھی شرارت موقع توقع ہے؟ متوقع تو یہ ہے کہ وہ ہاں جی متوقع ہو سکتی ہے. یہ ہے کہ ابھی وہ بہت سویئر کوئی جنگ کا سین نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ روایتی قسم کی وہ جنگ چھڑ جائے, وہ نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی شرارت ضرور ہو سکتی ہے, ہونے کے چانسز ہیں کہ جس سے یہ معاملات مطلب بارڈر گرم ہو جائیں اور کراس بارڈر کچھ نہ کچھ جو ایکٹیویٹی کوئی بنے, تو وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کے حوالے سے ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں. سر ڈیفینیٹلی ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ دونوں تینوں سائڈ جو ہیں جو ہے وہ مطلب اس وقت سیف نہیں ہے. پاکستان کے ذائچے کی اب ہم بات کر لیتے ہیں تو پاکستان کے ذائچے میں اس ٹائم پوزیشن جو ہے آپ کا دیکھیں, 3 سائڈیں جو ہیں آپ کے اس ٹائم پلانٹ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ایسٹ والی سائڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کے نارتھ والی سائڈ پہ جو پلانٹ ہیں وہ پرابلم میں ہیں. ٹھیک ہے, جوپیٹر آپ کا جو ہے اس کا نارتھ بارڈر جو چائنا سائڈ ہے, افغانستان سائڈ ہے, ٹھیک ہے, لداخ وغیرہ یہ جو سائڈ آ جاتی ہیں, کشمیر والی سائڈ ہے, یہاں پہ یہ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, اس سے ایریا کو ڈیل کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کچھ گرما گرمی نظر آ سکتی ہے. اب دیکھیں ایران کی سائڈ جو ہے ہماری ساؤتھ سائڈ ہے وہ ابھی کچھ سٹیبل ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں انٹرنل بھی انریسٹ چل رہی ہے, بی ایل اے وغیرہ اور جو شرپسند تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی انریسٹ چل رہی ہے. تو ملٹری ہماری آلریڈی کافی انگیج ہے. میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں انٹروینشن کرنے والی بھی نہیں ہے, اور آج انہوں نے اسٹیٹ وے یہ بھی کہا. باقی پاکستان کے اینڈ سے ہمارا ڈیفینیٹلی یہ ہمارے بارڈر اس ٹائم سیف نہیں ہے. ہمیں انڈیا کی طرف سے ایسٹ کی طرف سے جو ہے ایسٹ سائڈ پہ ہے ہمارا انڈیا, وہاں پہ بہت زیادہ ہمیں جو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. افغانستان کی سائڈ جو ہے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ بارڈر پہ ویزا وغیرہ کی پابندی, آج بھی ان کا بیان تھا جو بلوچستان کے ان کا بھی اس حوالے سے اسٹرکٹ بیان تھا کہ ویزا وغیرہ جو ہے کوئی بھی ملک جو ہے ویزا کے بغیر بارڈر کراس کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ان کو ہیبٹ تھی افغانستان کو ویزا کے بغیر آنے جانے کی. تو اب جو ہے پاکستان اپنی چونکہ سیکورٹی سیفٹی کے لیے جو ہے اس کو اسٹرکٹ کر رہا ہے, لاز جو ہے انفورسمنٹ جو ہے ہمارے ادارے جو ہے وہ اس کو اسٹرکٹلی انفورس کر رہے ہیں, نافذ کر رہے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی ادھر سے انریسٹ کا چانسز ہمارے لیے بنتے ہیں. تو یہ مطلب سارا مئی کا مہینہ جو ہے آلموسٹ اسی طرح ہمارا جو ہے گزرتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے لیے بھی انٹرنل بھی ہمارے پاس کوئی پیس سکون نہیں ہے, بہت کانشیس ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ بھی اس ٹائم آپ کہہ لیں کہ سکون میں نہیں ہے, سیف نہیں ہے, الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. پھر سے سر پاکستانی سیاست کی بات کریں گے, اور پاکستانی سیاست میں اگر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی بات نہ ہو تو پھر مکمل نہیں ہوتی سیاست. اچھا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی سیاست پھر سے زندہ ہو رہی ہے؟
بٹ صاحب میں اس حوالے سے بڑا واضح کلیئر، چونکہ میرا کوئی سیاسی موقف نہیں ہوتا، ہم نے تو اسٹرالوجیکل پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے، ذائچے دیکھنے ہوتے ہیں پاکستان کے ان پولیٹیشینز کے. ہم تو ذائچوں کی زبان میں بات کرتے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق لینا دینا ہوتا نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہماری سیاست کی اسٹرانگ شخصیات ہیں، زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں. آپ ان کے بغیر پاکستان کی سیاست کرنٹلی جو ہے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہماری گڑھ ہے سیاست کے. ان کے بغیر آپ پاکستان کی سیاست کو کسی اینگل سے نہیں دیکھ سکتے. یہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی کسی نہ کسی طور پاکستانی سیاست میں ملوث رہے، وہ جیل میں رہے یا لندن میں رہے یا پھر پاکستان آ گئے، تو آپ ان کو مائنس نہیں کر سکے. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتے. زرداری صاحب ڈیفینیٹلی ایک پوزیشن میں ہے. تو یہ چیز ہے، یہ آپ اس اینگل سے اس کانٹیکس میں جب ہمارے دوست پبلک ویورز ان چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ان کو پھر بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ نواز شریف صاحب بھی اس ٹائم اپنا پولیٹیکل انہوں نے ایک سمجھ لے کہ ایک ڈیسیجن لیا اس ٹائم جب الیکشن تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی پارٹی اقتدار میں آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کیا. تو ایک اچھا ڈیسیجن، ایک میچور ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں آئیں، پہلے اپنے اقتدار اپنا ہولڈ کر لیں، اسٹیبلش کر لیں، پھر ہم سیاسی ایکٹیویٹیز کر لیں گے. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. ان کی پارٹی اقتدار میں ہے، ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں وہاں سارے سیٹ اپ میں کنگ میکر کون ہے، اس کو بیک گراؤنڈ میں کون چلا رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. اور نواز شریف صاحب بھرپور طریقے سے اب سیاست میں ہولڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں ان کا بہت سارے رائٹ ہینڈ جو ہے رانا ثناء اللہ کی شکل میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سسٹم سے باہر تھے. انہوں نے سسٹم میں انٹر بھی کیا، وفاقی وزیر کے عہدے کے برابر انہوں نے مشیر کے عہدے پہ اسٹیبلش کیا. اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے بطور نائب وزیر اعظم، بہت ریئر ہوتا ہے پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ، تو انہوں نے نائب وزیر اعظم کا عہدہ دیا. تو آپ ان چیزوں کو یہاں سے سمجھے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنی پالیٹکس میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں، اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ جو آئندہ ہے ان کی مزید ابھی گرفت مضبوط ہوتی نظر آئے گی. پاور گندم پہ کیا پالیٹکس چل رہی ہے. گندم ہماری بک پائے گی؟ گندم کے حالات ٹھیک ہو پائیں گے؟ سر یہ قدرتی آفات کی شکل آپ اس کو کہہ لیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ کرائسس تو چلتے رہیں گے. ہم نے بات یہی کی مئی جون ہے یہ پاکستان کی اس میں اکانومی کے حوالے سے بھی ابھی ٹف ہے، لیکن آگے سے تھوڑا سا انشاءاللہ اکانومی کے حوالے سے تو بہتر ہو جائے گا. گندم کے ڈیفینیٹلی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بک تو جائے گی، چلتا رہے گا معاملہ، لیکن ڈیفینیٹلی جو توقع کر رہے تھے ہم، بمپر کراپ ہوئی اور اس کے بعد اس کی پرائسز ڈراپ ہوئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ پبلک کو تو تھوڑی فیور کر رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کسان جو ہے وہ اس میں احتجاج میں ہے. جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی بات کی کہ جی ہم جو ہے اگر وہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ہر انکوائری کے لیے سامنے آنے کو تیار ہوں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جسٹیفائی کیا. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑے عرصے میں یہ ایشو جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. سلام پاکستان. سلام پاکستان.